अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला की आफियत में होंगे। चलें दुआ कर लेते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छा, आज यहाँ पे मौसम थोड़ा-सा ख़राब है और मेरा ना इंटरनेट चल नहीं रहा था। तो आप सब लोग पहले शुरू में ही दुआ माँग लें कि बस इंटरनेट जो है वो हमारा साथ दे क्लास में इंशाल्लाह, ठीक है? वैसे तो मोबाइल डाटा भी यूज़ हो जाता है लेकिन वो मुश्किल होता है लैपटॉप पे ज़रा कनेक्ट करना और फिर रिकॉर्डिंग नहीं होती या स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही होती उस तरह से। तो इस वज़ह से बेहतर है कि हमारा यही वाला इंटरनेट इंशाल्लाह ताला काम करे और हमारी क्लास जो है वो हो जाए, ठीक है? इंशाल्लाह ताला। चलिए स्टार्ट करते हैं। वलिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्ताबिकुल खैराति ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। अब कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था किबले की तब्दीली के बारे में, ठीक है? आप लोगों को याद होगा उसकी थोड़ी थोड़ी मेन पॉइंट्स कि जब किबले की तब्दीली हुई थी तो फिर क्या हुआ था कि लोगों ने उस पे भी एतराज़ किए थे और हुज्जतें बनाई थी और जो है वो उनके डिफरेंट डिफरेंट दलाइल थे इस बात के कि अब किबला क्यों तब्दील हो गया, पहले तो कोई और किबला था और ऐसी सारी बातें अल्लाह ताला ने हमें एक्सप्लेन कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी समझा दिया था कि क्या क्या जवाब आगे से देने हैं, ठीक है? और कायम रहना है अपने किबले पे, अपने सेंटर ऑफ पॉइंट पे, ठीक है? किबला सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं है, हमने कल भी बात की थी, किबला एक सेंटर ऑफ लाइफ है, ठीक है? तौहीद का एलिमेंट है कि किबला किसी के लिए तब्दील नहीं होता, है ना? तो इसी तरह जो हमारा अकीदा है वो भी तब्दील नहीं होना चाहिए। एक ही अल्लाह की तरफ हमने मुंह करना है, एक ही अल्लाह ताला हमारे जो है वो मकसद होना चाहिए, गोल होना चाहिए। अल्लाह ताला ही महबूब और मकसूद और मतलूब होने चाहिए हमारे, ठीक है? और किबला भी फिर एक जो है वो यूनाइटेड चीज का ना, उम्मत का वो उसका सिंबल है। तो उसी बात के साथ ये बात कनेक्टेड है, ठीक है? वाली कुल्ल वजहतुन हुआ मुवल्लीहा फस्ताबिकुल खैरात। और हर एक के लिए तवज्जा का एक जगह है, तवज्जा की एक सिमत है, ठीक है? हर एक के लिए एक ऐसी जगह, एक सिमत है जहां पे वो मुंह फेरने वाला है, तो जिसकी तरफ वो मुंह करता है। तो हमने क्या करना है, कहाँ मुंह? तो तुम नेकियों में आगे निकल जाओ, फस्ताबिकुल खैरात। नेकियों में तुम्हारा मुंह होना चाहिए, नेकियों की तरफ आगे निकलना है, ठीक है? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं हर एक के लिए तवज्जो का कोई ना कोई मरकज होता है। इससे ये मुराद है कि अगर हम अपना भी देखें कि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई एक सेंटर ऑफ लाइफ है आपका, ठीक है? किसी के लिए वो दुनिया है, किसी के लिए वो आखिरत है। फिर अगर दुनिया है तो दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। किसी के लिए कोई इंसान है, किसी के लिए उसकी डिग्री है, किसी के लिए उसकी जॉब है। हम पहले भी ये बात करते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो भी उस इंसान का मकसद होता है वो सारे काम उसी के इर्द गिर्द कर रहा होता है ना? तो अगर किसी के लिए जो गोल ऑफ लाइफ अल्लाह ताला की ज़ात है तो फिर वो अल्लाह की ज़ात के आस पास सारे काम कर रहा होता है। जैसे मैंने एक दफ़ा बात की थी कि हमारा जो डेली लाइफ है वो इस तरह से प्लान होनी चाहिए कि हम नमाजों के इर्द गिर्द चलें, ठीक है? नमाज हमारे इर्द गिर्द ना चले, हम अपनी हर चीज़ प्लान करते हुए ये सोचें कि अच्छा इस टाइम नमाज का वक्त है या जो है वो अब मैंने इस टाइम जाना है तो मेरी नमाज मिस ना हो जाए। तो अगर हम इतनी अहमियत देंगे तो हम ये करेंगे ना। लेकिन अगर किसी के लिए उसकी जॉब है, मैं तो वो अपनी जॉब को देखेगा, है ना? कि मैं इस टाइम अगर बाहर जाऊंगी तो मेरी जॉब जो है वो उसके आवर्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुए होंगे। तो लोग दुनिया की तो बहुत फिक्र करते हैं, अपनी जॉब्स की, अपनी पढ़ाई की, अपनी असाइनमेंट्स की, अपनी प्रेजेंटेशंस की। घर में कोई आ रहा हो तो जो लोग स्टडीज के लिए बड़े होते हैं तो वो क्या कहते हैं, हमने आज बाहर नहीं निकलना, हम अपने रूम में बैठ के पढ़ाई करेंगे मामा। और वो अंदर बैठे रहते हैं, है ना? तो इसलिए अगर हम दुनिया के लिए इतनी एफर्ट कर लेते हैं, दुनिया के लिए इतना सीरियस हो जाते हैं, तो हमें अल्लाह ताला के लिए भी ऐसे होना चाहिए ना कि अभी मेरी क्लास है, बस अब मैंने कमरे से बाहर नहीं आना, आप लोग खुद मैनेज करें, आप लोग खुद देखें, मैं सारे काम करके जा रही हूँ, है ना? हमें ऐसे करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। और जो लोग फिर करते हैं तो फिर उनके घर वाले उनको सीरियस लेते हैं। आपको खुद पहले सीरियस अपने आप को शो करना है ना। तो पहले मैंने आपको शुरू में भी बताया हुआ, जो लोग यहाँ पे हैं, कि शुरू शुरू में मुझे भी ऐसे सीरियस नहीं लिया जाता था, लेकिन फिर जब उन लोगों ने मेरा रुझान देखा, मेरी तवज्जो देखी, मेरा इंटरेस्ट देखा इस काम की तरफ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे घर में, मेरी फैमिली में मुझे इतना सपोर्टिव रिएक्शन मिलता है कि फिर मेरा और दिल करता है ये काम करने के लिए। ठीक है, सबको पता होता है कि इस टाइम ये अपना पढ़ रही है, इसको नहीं छेड़ना, और इसने अपनी पहले वाले सारे काम कर लिए। तो हमने बेसिकली बात यहाँ से ये है कि हर एक के लिए तवज्जो की एक सिमत, एक मरकज है।
ہم نے کہاں منہ کرنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نیکیوں کی طرف نکل جاؤ، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، نیکیوں کی طرف چہرہ کر لو، ٹھیک ہے، خواہشات کی پیروی چھوڑ دو۔ جہاں انسان کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ وہیں پلٹ پلٹ کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی آپ کا دل کرے گا وہیں آپ جائیں گے نا، تو ہم نے نیکیوں کی طرف دوڑ لگانی ہے، اس میں آگے بڑھنا ہے، اس میں کمپٹیشن رکھا کریں ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ فلانے فلانے انسان کو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں اتنا آگے کر رہا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی آخرت میں اگر آگے بڑھا تو میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ریس لگانی ہے انشاءاللہ، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نیکیوں میں آپ کسی کے ساتھ ریس لگا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہ لوگ کرتے تھے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ آنا تو تم لوگوں نے سب نے ادھر ہی ہے نا، تو آخرت تو سب کی ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ پہ سب نے آنا ہے قیامت کے دن، تو پھر دنیا میں بھی اکٹھے ہو جاؤ اور نیکیوں کی طرف منہ کر لو، اللہ کی طرف منہ کر لو، کیونکہ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آیت بڑی خوبصورت ہے، میں نے کل بھی بتائی تھی نا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں کہ نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے، جو بھی نیکی آپ کے سامنے آئے آپ نے نہیں کرنا، آپ نے سوچنا نہیں ہے، فوراً کر دینا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کوئی آپ کے پاس کوئی سوال پوچھنے آیا، کوئی طلب لے کے آیا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہوتا ہے، تو اس کو پلٹانا نہیں ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے ہر انسان کی ضرورت کو ہم پورا کریں اپنے اپنی کیپیسٹی کے مطابق، ٹھیک ہے، اور اگر منع بھی کرنا ہے تو اس کا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو، خانہ کعبہ کی طرف، ٹھیک ہے، قبلے کی طرف، اور بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، ٹھیک ہے، بار بار قبلے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جہاں سے آئیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، دوبارہ وہی بات، ٹھیک ہے، ہمارے لیے بھی حکم جہاں پہ بھی ہے، کسی بھی کنٹری میں ہے، کسی بھی شہر میں ہے، اور کسی بھی ٹائم زون میں ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، قبلہ بار بار بتا رہے ہیں، قبلے کی معنی توحید کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، توحید کی طرف ہم نے انشاءاللہ رہنا ہے، کسی بھی انسان کو شریک نہیں کرنا، چاہے وہ نبی بھی ہے، دیکھیں نبی کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے، وہ بھی انسان تھے، ٹھیک ہے، ان کا بہت بلند مقام ہے بے شک، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو لوگوں سے دلیل کے ساتھ بات کیا کریں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری ہے نا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، کوئی ریزن نہ رہے کہ وہ آپ کو یہ نہ کہہ سکیں کہ اچھا کبھی کوئی قبلہ ہے کبھی کوئی قبلہ ہے، یا یہود یہ نہ کہیں کہ دیکھو ویسے تو یہ ہمارے دین کو نہیں مانتے لیکن بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اب ان کا یہ ریزن بھی ختم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قبلہ ان کے لیے الگ کر دیا تھا نا، خانہ کعبہ کی طرف کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب ان کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہی، ٹھیک ہو گیا، تو وہیں پہ ہم نے پھر منہ کرنا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے، لیکن جو ان میں سے بھی ظلم کرنے والے ہیں، ناانصافی کرنے والے ہیں، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یعنی جنہوں نے ہر حال میں جنہوں نے مطلب برائی کرنی ہے یا باتیں بنانی ہے وہ تو بنائیں گے ہی بنائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن تم لوگوں نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرو، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہمارے لیے بھی کیا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بس ڈرنا ہے، لوگ آپ کو کچھ بھی کہتے ہیں، لوگ آپ کو اگر کہہ رہے ہیں، اگر آپ ٹرائی کر رہے ہیں فار ایگزامپل رمضان کے مہینے میں کہ میں اسلام پہ زیادہ سے زیادہ چلوں، چلو میں ویسے تو نہیں پورا سال اس طرح سے کرتی لیکن اس رمضان میں میں نیک ہو جاؤں، میں انشاءاللہ اس مہینے کے برکت سے کیا پتہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر باقی بھی مہینوں میں یہ کام کرنے کی توفیق دے دے، ہے نا، ہم دوپٹہ لینا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ، یا کچھ لوگ جو ہے وہ پردہ کرنے لگ جاتے ہیں، یا کچھ لوگ کچھ عادتیں چھوڑ دیتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں، او ہو یہ دیکھو پورا سال تو یہ کام کرتی ہے اور اب یہ کر رہی ہے، ہوتا ہے نا ایسے، تو پھر ہم کیا کریں، لوگوں سے ڈر کے اس مہینے میں بھی کام کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں نا، لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے، کیا پتا اس ایک مہینے کے تقوی سے، اس ایک مہینے کے ڈر سے اللہ تعالیٰ آپ کی پوری زندگی بدل دے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، تو لوگ تو باتیں بناتے ہیں، ان کو بنانے دیں، وہ تو ہر حال میں بناتے ہیں، آپ غفلت کی زندگی میں رہتے ہیں وہ تب بھی بناتے ہیں، آپ نیکی کی راہ پہ آتے ہیں وہ تب بھی نیکی کی راہ پہ بھی بنائیں گے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے تانے ملتے ہیں، بڑی بڑی نظریں آپ کو دیکھ کے ہنس رہی ہوتی ہیں، ٹونٹس کر رہی ہوتی ہیں، آپ کے پیٹھ پیچھے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ میں نے پتہ نہیں کہیں پڑھا تھا، مجھے کسی نے کہا تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے، کہ لوگ آپ کے گناہ دیکھتے ہیں، لوگ آپ کی غلطیاں دیکھتے ہیں، لوگ آپ کی توبہ نہیں دیکھتے،
تو یہ میں اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈر دیتی ہوں، اگر مجھے پتا چلتا ہے نا کوئی میرے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے یا ایسے، ٹھیک ہے ماضی میں ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو لوگ تو آپ کے گناہ ہی دیکھتے ہیں نا، ان کو کیا پتا آپ نے بعد میں کتنی توبہ کی ہے، آپ تنہائی میں کتنا روئے ہیں اس دن کے لیے، آپ نے کتنی ہدایت مانگی ہے، آپ نے اپنی راہ کو کیسے چینج کیا، یہ تو کوئی نہیں جانتا، کوئی آپ کی جو ہے وہ نفس کے ساتھ جو ہے آپ جو روز جدوجہد کرتے ہیں وہ نہیں دیکھتا، جہاد کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو یہ بات سمجھایا کریں، ٹھیک ہے، جب بھی کوئی آپ کو ٹانٹ کرے نا اس معاملے میں تو یاد کریا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا پتا میں نے کیسی توبہ کیا، تو لوگوں کو معاف کر دیں، لوگوں کو چھوڑ دیں، رونا آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دل بھی ٹوٹتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ہمت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے، لوگوں کے ڈر سے تو ہم بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے ڈر سے کتنا کچھ چھوڑتے ہیں، یہ سوچنا ہے، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یعنی قبلے کی طرف توحید کی طرف کیوں رہنا ہے اور کیوں اللہ سے ڈرنا ہے، تاکہ اللہ اپنی نعمت مکمل کر دیں، تو یہ اس کانٹیکس میں تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی نعمت مکمل ہو جائے، ابھی تو اتر رہا تھا نا قرآن مجید، اور پھر ہدایت کی نعمت پوری کر دیں، امامت کی نعمت پوری کر دیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا تھا تمام قوموں کے لیے، ٹھیک ہے، تو آج ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، صرف لوگوں سے نہیں ڈرنا، اور ایک اللہ کی توحید پہ قائم رہنا ہے تاکہ اللہ مجھ پر بھی یہ نعمت مکمل کر دے، تھوڑی تھوڑی میں آ رہی ہوں اسلام کی طرف، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے مکمل اسلام میں لے آئے، مکمل ہدایت کے راستے پر لے آئے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوگا، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور پھر کیا ہوگا اگر ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ سے بس ڈریں گے، تو انشاءاللہ پھر ہم ہدایت پا جائیں گے، کچھ وقت کی بات ہے، ٹھیک ہے، ہدایت ہم پا جائیں گے، تو آج ایک اور پیغام، فلا تخشوہم وخشونی، اللہ سے ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا، کسی سے نہیں ڈرنا، وٹ سو ایور آپ کو کچھ بھی کہتے رہیں، بس یاد رکھنا ہے کہ اللہ آپ کی توبہ دیکھتے ہیں، لوگ نہیں آپ کی توبہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگوں کو کیا آپ سنا کے کرنا ہے آپ نے، چلیں آگے پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا، یہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے، کہ تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ہی بھیجا تاکہ انسان انسان کے جذبات سمجھ سکے، ٹھیک ہے، موٹیویشن مل سکے، اگر ایک فرشتہ آ جاتا تو انسانوں کے پاس ایک اور ریزن آ جاتا نا کہ یہ تو فرشتہ ہے، تو اس کے لیے سب کچھ کرنا آسان ہے، لیکن اللہ نے انہی میں سے ایک انسان کو بھیجا، ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ لوگوں کی فیملی میں سے ہی کوئی دین پہ چلنے لگ جاتا ہے فار ایگزامپل، یا دین کی تبلیغ کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے نا اس سے ریلیٹ کرنا، آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو دیکھو یہ اگر کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں، اور اس کی زندگی بھی میرے جیسی ہے، تو یہ اگر اپنے آپ کو چینج کری ہے تو میں بھی چینج کر سکتی ہوں، اس کے برعکس اگر ہم کسی ایسے کو دیکھتے ہیں جو شروع سے ایک دینی گھرانے میں اور ایک بڑے مطلب کنسٹرکٹ اس طرح کے ماحول میں رہا ہوتا ہے، کنزرویٹو سے ماحول میں رہا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار اس کا تو گھر ہی ایسا ہے، اس کا تو ماحول ہی ایسا ہے نا، لیکن جب ہم اپنے جیسے کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، ہمیں اور نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک نعمت ہے، ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات تلاوت فرماتا ہے، سب سے پہلے کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، ان پہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت فرماتے تھے، ٹھیک ہے، تلاوت کرتے تھے، اور تمہیں پاک کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، ٹھیک ہے، تمہیں ڈیلی زندگی کی باتیں سکھاتا ہے، اگر ایک گلاس گندا ہے اس میں اگر اچھی چیز بھی آپ ڈالیں گے تو وہ اچھی چیز بھی گندی ہو جائے گی، ہے نا، اگر ایک گلاس پہ آئل لگا ہوا ہے آپ اس میں جوس ڈال رہے ہیں تو وہ جوس بھی آئلی ہو گیا، لیکن اگر ایک گلاس کو آپ پاک صاف کر کے اچھے سے صابن سے صاف کر کے اس میں گلاس ڈالیں گے تو وہ صاف رہے گا، تو تزکیہ نفس بہت ضروری ہے، اگر آپ کے دل پاک صاف نہیں ہے تو ان میں اچھی باتیں اثر نہیں کرتی، ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے دلوں کی صفائی کرنی چاہیے، اگر ان میں غیبت ہے، چغلی ہے، بغض ہے، کینہ ہے، لوگوں کے لیے حسد ہے، نفرت ہے، تو اس میں قرآن نہیں سمائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف آیات کی تلاوت فرماتے تھے بلکہ ان کے دلوں کو پاک کرتے تھے، نفسوں کو پاک کرتے تھے، ڈیلی ایسی باتیں ریمائنڈر کے طور پہ دیتے تھے، جیسے میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ ڈیلی آپ لوگوں کو اس طرح کے ریمائنڈرز دوں، ٹھیک ہے، ڈیلی لائف سے جڑے ہوئے، اور کیا کرتے تھے، اور تمہیں کتاب کا علم دیتے تھے اور حکمت سکھاتے تھے، کتاب کا علم یعنی نہ صرف تلاوت کرتے تھے بلکہ وہی بات کہ اس کی معنی پہ بھی توجہ دیتے تھے، تفسیر سکھاتے تھے، کیا آیت کیوں آئی ہے، کیا پس منظر ہے، سب کچھ بتاتے تھے، جیسے ہم کوشش کر رہے ہیں اس کلاس میں کرنے کی، والحکمت، اور ان کی حکمت سکھاتے تھے، حکمت کیا ہوتی ہے کہ ہر حکم کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہ حکم کیوں آیا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے،
دیکھیں آپ، مجھے اتنے میسیجز اب آ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم قرآن پڑھتے تھے لیکن ہمیں حکمت نہیں پتہ تھی، ہمیں ہسٹری نہیں پتہ تھی. کتنا فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم کسی کو صرف یہی بتاتے رہے ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، وہ بندہ کنفیوز رہے گا نا کہ یہ کیوں مجھے ایسے منع کر رہا ہے. اگر ہم ایک بچے کو بتائیں کہ بس اس روم میں نہیں جانا، وہ کہے گا اس کا مطلب اس روم میں پتہ نہیں کیا ہے، اس کو ایک کیوروسٹی رہے گی. لیکن اگر ہم اس کو دلیل سے بتائیں گے اس کمرے میں اندھیرا ہے، اس کمرے میں شوق لگ سکتا ہے، کرنٹ لگ سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے، اسی لیے ہم تمہیں منع کر رہے ہیں، تو پھر وہ مان جائے گا آپ کی بات. ٹھیک ہے. تو اسی لیے جب ہم کسی کو دین کی باتیں بھی بتاتے ہیں تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کے پیچھے چھپی حکمت بتائیں. اور حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور سیرت ہے. جیسے قرآن میں ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، طریقے کون بتاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، تو اس کو بھی حکمت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا کام کیسے کرنا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، کب کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ ہمیں سکھایا الحمدللہ. غور و فکر کرنے سکھایا. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے ما لم، جو نہیں تکون تھے تم، تعلمون تم جانتے. ٹھیک ہے. تو لوگ تو جانتے ہی نہیں تھے، اس سے پہلے جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت نعمت جو اللہ نے ان پر اتاری، انہوں نے کتنا کچھ انہیں سکھایا. تو اللہ اس نعمت کی یاد دہانی کرا رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی اس نعمت کی یاد دہانی کرا رہے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس اگر ہمارے پیارے نبی نہ آئے ہوتے تو ہم کتنی کشمکش میں ہوتے. اتنی پیار سے شفقت سے انہوں نے ہر چیز، اگر آپ سیرت پڑھیں نا تو ایون واش روم یوز کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے. کیسے بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، واش روم میں جانا کیسے ہے، کون سا قدم پہلے رکھنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے. کوئی ایسی، میں آپ کو بتاؤں، ڈیپ سے ڈیپ بات بھی انہوں نے بتائی ہے سیرت میں. غسل کرنے کا طریقہ، ہر چیز، ایسا کچھ نہیں ہے جو نہ سکھایا گیا ہو ہمیں. تو ہمیں اس نعمت کا شکر کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. شکر کیسے ہوگا؟ جب ہم قرآن کو سیکھیں گے، احادیث کو پڑھیں گے، سیرت کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اگر ہم سیکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تو علم ادھورا ہے، نعمت ادھوری ہے. اس کا مطلب ہم نعمت کی قدر دانی نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. سبحان اللہ، اتنی پیاری آیت. تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. آج کا خوبصورت سبق، اگر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد کرتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ ہمیں یاد کرتا ہے. ہمیں کوئی کہتا ہے نا، فار ایگزامپل ہم کسی اپنی فرینڈ کو کال کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے میں تمہیں ہی یاد کری تھی یار. تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، واہ اچھا مجھے اس کی یاد آئی ہے تو اس کو بھی میری یاد آ گئی ہے. دوستوں کی بات پہ ہم خوش ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کی باتوں پہ ہم خوش ہوتے ہیں، انسانوں کی بات پہ ہم خوش ہوتے ہیں. لیکن سوچے اللہ سبحانہ و تعالی، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے، اگر وہ ہمیں یاد کرتا ہے تو کتنی 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 بڑی بلیسنگ ہے. تو وہ کیسے ہمیں یاد کرتے ہیں اگر ہم انہیں یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پہ ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو جو ہم پہ بھیجی، اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں تمہارے گمان کے مطابق ملتا ہوں. جب میرا انسان مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے. اور اگر وہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرے تو میں اسے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں. فرشتوں کی جماعت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتے ہیں، اللہ ہمارا نام لیتے ہیں. دیکھیں، تو اگر ہم روز اس کلاس میں ہی آ جائیں جس میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم صرف اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس 1 1.5 2 گھنٹے کی برکت میں کتنا ہمیں یاد کرتے ہوں گے. اور ہم محفل میں یاد کر رہے ہیں نا اس ٹائم، ادھر 15 16 لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کی محفل میں یاد کریں گے، بہتر جماعت میں. اور اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں. اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک کلاوہ، دونوں بازو پھیلائے اس کے قریب ہوتا ہوں. سبحان اللہ. اور اگر میرا بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے. سبحان اللہ. چل کر اگر ہم جاتے ہیں، کہاں چل کے ہم جا سکتے ہیں؟ مسجد کی طرف، مدرسے کی طرف، کسی قرآن کلاس کی طرف. تو اگر ہم چل کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کے آتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی دفعہ سبحان اللہ کہیں. اور اللہ ہمیں بھی یاد کرتے ہیں. دیکھیں تو کتنا ضروری ہے اللہ کو یاد کرنا. کچن میں کھڑے کام کرتے کرتے منہ میں تسبیحات کرتے رہا کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، کلاس میں آ کے اللہ کو یاد کریں، سوتے ہوئے دعائیں پڑھیں،
تاکہ آپ جب سو جائیں ڈیپ سلیپ میں بھی چلے جائیں تو اس پوری نیند میں اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ یاد کریں. پھر اگر افطاری کا ٹائم ہے، اس ٹائم ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، قرآن چلا دے، کوئی ریکارڈنگ چلا دے تاکہ اس برکت سے سب سن لیں. ٹھیک ہے، لیکچرز اس ٹائم کچھ لوگ جیسے باہر کی کنٹریز میں، میری ایک فرینڈ بھی ہے آسٹریلیا میں رہتی ہے، تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرا اس ٹائم جو ہے نا وہ افطاری ہے، ایسا کوئی ٹائم چل رہا ہوتا. تو میں نے اس کو یہی کہا کہ تم کام کرتے کرتے ریکارڈنگ سن لیا کرو، تمہیں کام کرنا بھی انشاءاللہ آسان لگے گا. وہ کہتی ہاں تمہارا آئیڈیا بالکل اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی چیزیں ہم کر سکتے ہیں، کاموں کو بہانا نہ بنائیں. ریکارڈنگ سننے میں کیا ہمارے کان ہی یوز ہوں گے نا، ہاتھ تو نہیں یوز ہو رہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں. اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. ولا تکفرون، ناشکری کے لیے کیا ورڈ ہے؟ تکفرون، تم کفر نہ کرو، تم ناشکری نہ کرو. یعنی ناشکری بھی ایک طرح سے کفر ہے. کیسے ہم ناشکری کرتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہیں صحیح کرتے، اللہ کی نعمتوں کا حق نہیں ادا کرتے. ٹھیک ہے، پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے کا میننگ ہے دل میں بھی شکر کرنا، زبان سے شکر کرنا، اور پھر اپنے اعمال کے ذریعے اس نعمت کا بہترین استعمال کرنا، اللہ کی راہ میں اس نعمت کو یوز کرنا، یوٹیلائز کرنا. اب یہ آپ کا کام ہے، آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنی نعمتیں اور ان کو میں نے کیسے اللہ کی راہ میں یوٹیلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے، نعمتوں کو پا کے ان کا ذکر کرنا چاہیے، ورنہ ہم بھول جاتے ہیں. اقرار کرنا چاہیے. اور بہترین طریقے کیا ہے؟ نماز، تسبیحات، دل میں اللہ کی یاد. ہمارا عمل بھی ایسا ہو کہ لوگوں کو بھی ہمیں دیکھ کے اللہ کی یاد آئے، لوگ آپ کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرنے لگ جائیں. ایسا عمل بنائیں اپنا. ٹھیک ہے، ان کے سامنے اللہ کا نام لیا کریں، شکر کیا کریں، الحمدللہ پڑھا کریں، وہ آپ کو دیکھ کے وہ بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پھر جس کمپنی میں بھی بیٹھے وہاں پہ اللہ کو یاد کریں. اور پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب انسان ایسی کمپنی میں بیٹھتا ہے نا جہاں لوگ اللہ سے غافل ہوتے ہیں، تو پھر آپ کا دل بھی غافل ہونے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک مسلمان کی پہچان کیا؟ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ. تو ایسے لوگ ڈھونڈیں، ایسی کمپنی میں بیٹھیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ سب صابروں کے ساتھ ہے. ہے؟ تو دو چیزیں جو ہمیں اور اللہ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ کرنے دیتی ہیں وہ کیا ہے؟ صبر اور نماز. ایمان والوں کی نشانی ہے یہ. اللہ نے ایمان والوں کو بلایا، مشکلات کا حل بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، صبر اور نماز. جب جب کوئی بھی تکلیف آئے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، صبر کے ساتھ کام لینا ہے. ایمان والوں کی نشانی ہے. صبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کو روک لینا، گناہوں سے، نیگیٹو ری ایکشن سے، نیگیٹو باتوں سے. نیکی پہ اپنے نفس کو روک لینا، جمائے رکھنا، یہ بھی صبر ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھار نیکی کرنا بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا. فار ایگزامپل جیسے کبھی کلاس لینے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. آج جیسے میری طبیعت تھوڑی سی لو تھی تو میرا بہت بڑی مشکل سے میں نے ایسے تیاری کی، تو میرے مائنڈ میں آج آ بھی رہا تھا کہ چلو آج میں ایک دن آف ہی لے لیتی ہوں. پھر میں نے کہا نہیں، ہمت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور میرے سے یہ کام لیں گے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھار آپ ایک چیز کنزیکٹیولی کر رہے ہوتے ہیں تو تھک بھی جاتے ہیں، طبیعت بوجھل بھی ہو جاتی ہے، تو پھر صبر کرنا ہوتا ہے، نیکی پہ بھی صبر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر نماز پہ خود کو جما لینا. تو یہ ساری چیزیں ایمان کی نشانی ہے. اس سے اور پھر ہر وقت اپنے آپ کو سوچنا کہ اس مشکل سے کیا خیر نکلے، اس تکلیف سے کیا خیر نکلے. کیوں؟ کیونکہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، مع الصابرین. فزیکلی تو نہیں لیکن اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں توفیق دے دیتے ہیں، اللہ ہمیں پھر طاقت دے دیتے ہیں اس مشکل سے نکلنے کے لیے. اور نماز سے پھر صبر آتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اپنے علم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے. تو خاص طور پر نفل نماز میں سجدوں کی کثرت کریں، ان میں دعائیں مانگیں، مسنون دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگا کریں. اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت تقویت ملے گی. چلیں آگے پڑھتے ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. اب جیسے سب سے زیادہ صبر تو ہمیں اسی پہ ہوتا ہے نا، جیسے کسی کی ڈیتھ ہو جائے. تو اس زمانے میں صحابہ کرام جیسے شہید ہو جایا کرتے تھے، اور اس ڈر سے لوگ پھر اکثر جیسے جنگ نہیں کرنے جاتے تھے، یا پریشانی ہوتی تھی، یا صبر نہیں آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری آیت بتا دی. اللہ کہہ رہے ہیں ان کو تو مردہ ہی نہ کہو، وہ تو زندہ ہے اللہ کے پاس. ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. تو اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے ڈفرینٹ ڈفرینٹ کہ شہید کی روحیں زندہ ہوتی ہیں اور پرندوں کی صورت میں جنت میں میوے کھا رہی ہوتی ہیں، پھل کھا رہی ہوتی ہیں. مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا. تو کہا جاتا ہے کہ نہ وہ مردوں کی طرح مردہ ہوتی ہیں اور نہ ہی وہ زندوں والا جو ہے جیسے ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں ویسے، بیچ کی ایک صورت ہے، اور وہ سب سے خوبصورت صورت ہے. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ان کو مردہ تک نہ کہو.
سبحان اللہ، کتنا کیا مقام ہے شہیدوں کا. اب اس کی اگلی آیت میری فیوریٹ آیت ہے. میں جب بھی کہیں اب آج کل لیکچر بھی دیتی ہوں، کبھی مجھے کوئی کہے کہ لیکچر دینا ہے کہیں پہ، کوئی موقع ہے، تو میں یہ والی آیت پکڑ لیتی ہوں، کیونکہ مجھے یہ آیت اتنی پسند ہے اور میں نے 2 3 ریسنٹلی دفعہ اس کا لیکچر بھی دیا. تو یہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت زیادہ ہمت دے گی. جیسے آج ہم نے بات کی تھی، ان کو مصائب خمسہ کہتے ہیں. 5 طرح کی مصیبتیں جو ہمیں زندگی میں ڈیلی آتی ہیں، ہمیں اور ہمارے آس پاس والے لوگوں کو. تو پھر کیا کرنے کا کام ہے، خود کیسے صبر کرنا، ان کو کیسے صبر کی تلقین کرنی ہے، یہ سب کچھ ہم سیکھتے ہیں ان آیات میں. اس 2 آیات آگے آنے والی ہیں، ٹھیک ہے. وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہرگز ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. ایبسلیوٹلی، 100%، کوئی شک ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا کیوں یہ ہمارے پہ آزمائش آ گئی، کیوں یہ مشکل آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو بتا دیا، سلیبس آؤٹ ہو گیا ہے. تو یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم ایسی باتیں سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کا سلیبس ہی ہے یہ ہماری زندگی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، اور کس کس چیز سے آزمائیں گے یہ بھی بتا دیا ہے. یہ بھی کوشچن پیپر آؤٹ ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں نا پیپر میں کیا آنا ہے، کیا تیاری کریں، کیسے تیاری کریں، کیسے ہم لوگ جو ہے وہ پاس ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیسے پاس ہونا ہے. اب ہم پڑھتے ہی ہیں سلیبس، دیکھیں آج بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. کیا کریں اب بلانے میں کوئی میری کمی ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیں، میری کوئی غلطی ہے، میری کلاس میں کوئی مسئلہ ہے، یا میں کچھ صحیح سے نہیں کر رہی، لیکن میں تو اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں، پر لوگ نہیں آتے. ٹھیک ہے، جو تھوڑے بہت آتے ہیں الحمد للہ اللہ کے علم، اللہ کی توفیق سے آ جاتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. کس کس چیز سے؟ بشیء، ہر طرح کی چیز سے، چھوٹی اور بڑی. چھوٹی آزمائش، بڑی آزمائش، کس طرح کی؟ کچھ ڈر سے. ڈر سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نام لیا کہ ڈر سے بھی اللہ آزمائش لیتے ہیں. خوف سے، کس طرح کا خوف؟ ایک ہوتا ہے حقیقی خوف، ایک ہوتا ہے وہمی خوف. حقیقی خوف کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے سامنے اندھیرا ہے، بلڈنگ ہائٹ ہے بہت زیادہ، کوئی کیڑا آ گیا ہے، کوئی کاکروچ آ گیا ہے، جنگ ہو گئی ہے، یعنی وہ سامنے ہے، دین اینڈ دیئر، وہ چیز ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے، تو اس سے جو ڈر ہوتا ہے وہ بھی ایک آزمائش ہے. اور ایک وہمی ڈر، جو چیز ابھی ہوئی نہیں ہے، ہم پہلے ہی سوچ رہے ہیں پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے، پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے، پتہ نہیں میری جو ہے وہ فیوچر میں کیا ہوگا، میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ بھی ایک آزمائش ہے، اللہ کا ٹیسٹ ہے، اللہ کا پیپر ہے آپ کے لیے. کوشچن پیپر میں پہلا سوال اللہ بتا رہے ہیں ڈر سے آزمائش ہوگی. اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے. مالوں کی کمی سے کیسے آزمایا جاتا ہے؟ جیسے کسی کا بزنس میں لاس ہو جاتا ہے، جاب چلی جاتی ہے، رسک میں تنگی، چوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یا آپ کا کوئی مال آپ سے جو ہے وہ ضبط کر لیتا ہے، اور بزنس کر رہے ہیں لیکن فائدہ ہی نہیں ہو رہا، جاب ڈھونڈ رہے ہیں، جاب ہی نہیں مل رہی. یہ بھی آزمائش ہے. اور جانوں کی کمی سے، جانوں کی کمی کیا مراد؟ کسی کی ڈیتھ ہو جائے آپ کے سامنے تو جان کی کمی ہو گئی نا، یہ بھی آزمائش ہے. یا کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی ہے، کوئی بیماری ہو گئی ہے، تو اس سے بھی جان میں کمی ہو جاتی ہے نا. کبھی لائف کم ہو جاتی ہے، یا آپ کی ایک مسئلہ آ گیا مسلسل. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آزمائش ہے. اور پھلوں کی کمی سے، جیسے پھل کبھی کبھار جو ہے وہ کہتے ہیں کاشتکاری نہیں ہوتی، پھل گلا سڑا آتا ہے، یا ملک میں قحط پڑ جاتا ہے، اس طرح کی. اور کہا جاتا ہے ثمرات سے مراد اولاد بھی ہوتا ہے، تو اولاد کی بھی آزمائش ہے. اولاد کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. آج ہی ہوا ہے، آج کا ہی واقعہ، میرے کزن آیا تھا گھر پہ افطاری دینے کے لیے، تو وہ واپس گیا بالکل ٹھیک تھا. اور جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد ہی میری مامی کی کال آئی، انہوں نے کہا کہ اس کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کو کافی چوٹیں آئی ہیں. اتنی ہمیں پریشانی آئی، اور سوچے ان کو کتنی پریشانی آئی. بالکل ٹھیک وہ ہمارے گھر سے گیا. اس کو ہم نے کہا روزہ کھول لو یہاں پہ، چھوٹا مطلب 17 18 سال کا ہے، تو اس نے کہا نہیں نہیں میں اپنی ماما کے ساتھ گھر جا کے روزہ کھولوں گا. تو آپ دیکھیں گیا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. الحمد للہ الحمد للہ اس کو بڑی چوٹیں نہیں آئی. لیکن یہ آزمائش ہے کہ اس ٹائم ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، ہم کیا بات کرتے ہیں، ہم کیا اس طرح کی منہ سے کوئی بات تو نہیں نکال رہے کہ یہ کیا ہو گیا. حالانکہ دیکھیں وہ نیک کام کرنے آیا تھا نا، وہ افطاری دینے آیا تھا اپنی ماما کی، اس نے بات مانی، اور اس کا روزہ تھا ماشاءاللہ، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. بظاہر تو ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ، لیکن آزمائش ہے. تو اسی ٹائم میں سوچ رہی تھی، میں اسی آیت کی تیاری کر رہی تھی اس کے بعد، تو میں نے کہا یار کیسے اللہ تعالیٰ ریلیٹیبل چیزیں دکھا دیتے ہیں، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو آزماؤں گا، یہ تو آنا ہی آنا ہے پیپر. اور کیا کرو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. وبشر الصابرین.
تو ویسے تو اس آیت کا جو پس منظر ہے نا وہ تو صحابہ کرام کے اوپر بھی آیا ہے کہ ان لوگوں کو ان سب چیزوں سے آزمایا گیا. جنگوں کے موقع پہ اتنا اتنا خوف ہوتا تھا. ایک جنگ کا موقع تھا تو ایون مفہوم بتا رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کاش آج کی رات کو میرا پہرا دے دے تو میں چین کی نیند سو جاؤں، اتنا خوف ہوتا تھا. تو پھر کسی صحابی نے کہا کہ میں آپ کے اوپر پہرا دیتا ہوں، آپ تھوڑی دیر سو جائیں. یعنی سوچیں اتنا خوف کہ اب دیکھیں پچھلے دنوں انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہو رہی تھی، ہم اپنے گھروں میں سیف اینڈ ساؤنڈ تھے، پھر بھی کتنا ڈر لگ رہا تھا. بارڈر پہ نہیں ہم تھے حالانکہ. تو ان لوگوں کے اوپر تو ایسی ایسی آزمائشیں آتی تھیں کہ مارے نہ جانے کا اور شہید ہونے کا، اور پھر ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. کتنے کتنے دن ان کے گھروں میں چولہا نہیں چلتا تھا. خالی کھجور سے پانی سے وہ لوگ اپنا پیٹ، اور کسی کسی ٹائم پہ ان کے پاس یہ بھی نہیں ہوتا تھا، پتھر باندھتے تھے وہ اپنے پیٹوں پہ. سوچیں کیسی کیسی آزمائش ہمارے صحابہ کرام نے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاٹی ہے. اور ان سے نیک کوئی ہے؟ تو ہم اگر اپنے اوپر سوال کریں کہ مجھ پہ یہ آزمائش کیوں آئی ہے، میں تو اتنی اچھی کام کر رہی ہوں، میں تو نیکی کا کام کر رہی ہوں، ہمارا بنتا ہے یہ بات کرنا؟ کر ہی نہیں سکتے ہم تو بات. اور نیک لوگوں پہ تو زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے آپ کو؟ پھر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. کیسے ہوتے ہیں صبر کرنے والے؟ مجھے بتائیں. یہ کہ جو رونا پیٹنا ڈال کے لوگوں کو باتیں کر کے، ہاں اس لیے ایسا ہو گیا، اس وجہ سے ایسا ہو گیا، اس نے دیکھا تو ایسا ہو گیا، اچھا میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا، فل رونے کے بعد کہیں چلو اب میں صبر کر لیتی ہوں. کیا یہ ہے صبر؟ کوشچن مارک چھوڑ رہی ہوں میں آپ کے اوپر. یہ ہے صبر؟ تو یہ صبر نہیں ہے. صبر ہوتا ہے پہلی چوٹ پہ جو کیا جائے. ٹھیک ہے، جو پہلی چوٹ پہ صبر کیا جائے. اس پہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے. مفہوم یاد ہے مجھے، ایگزیکٹ ورڈنگ تو نہیں یاد، کہ ایک عورت جو تھی وہ رو رہی تھی اپنی کسی ریزن کی وجہ سے. آئی تھنک اس کا کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی یا پتہ نہیں، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ صبر کرو. تو وہ نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. تو انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا میرا کیا غم ہے، جاؤ یہاں سے. مطلب ناؤز باللہ اس سے تھوڑی سی ایسے روڈلی کہا نا، اور رونے لگ گئی. اور یہ وہ بعد میں اس کو کسی نے بتایا کہ جو تمہارے پاس آئے تھے وہ اللہ کے نبی تھے. تو وہ بڑی شرمندہ ہوئی اور بعد میں نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی، ان کو جا کے جیسے اپولوجیٹکلی اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے صبر کر لیا. تو انہوں نے آگے سے کہا صبر تو پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے. جب آپ کو چوٹ لگے اس ٹائم کیا رد عمل ہے؟ چوٹ لگنے کے 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، اگلے دن جو پٹی ہو گئی، دوائی ہو گئی، پھر تو صبر سبھی کر لیتے ہیں. اس ٹائم جب آپ پین سے چیخے مارے تب کیا آپ کا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اپنے اندر چینجز لے کے آنے ہیں. کیسے آئیں گے؟ قرآن پڑھ کے. پتہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں پہلے مجھے جیسے علم نہیں تھا تو مجھے بھی جب کوئی چوٹ لگنی، بیمار ہونا، ایسے کوئی مسئلہ ہونا تو میں اتنا اتنا فس کریٹ کر دیتی تھی، رونے لگ جاتی تھی، صبر نہیں آتا تھا. اب میں نے کیا کرتی ہوں، جب مجھے کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے نا اچانک اچانک، تو میں اللہ کی آیات منہ میں دہرانے لگ جاتی ہوں. کوئی بھی دعا مجھے جو اس ٹائم یاد آ رہی ہوتی ہے استغفر اللہ پڑھنے لگ جاتی ہوں. لٹرلی آئی سویئر، میں آپ کو سچ بتاؤں، فرق پڑنے لگ جاتا ہے. یہ سچی مانی گئی بات ہے. میں نے دونوں تینوں طریقے سے اپنے آپ کو آزما کے دیکھا. ہر چیز سے آپ کو فرق پڑتا ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ رہے ہو، صبر کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو اب صبر کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اس آیت پہ بھی میں بہت بات کرتی ہوتی ہوں، جو لوگ یہاں ہیں ان کو پتا ہوگا. وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی ہم تو اللہ کے ہی ہیں، اللہ نے ہی ہمیں اتارا ہے. تو اگر اللہ نے کسی کو لے لیا ہے یا ان میں سے کوئی تنگی آ رہی ہے میرے اوپر، تو ہم نے اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے. ہم یہ آیت کب پڑھتے ہیں؟ صرف کسی کی ڈیتھ پہ. لیکن اللہ نے کہا ہے صبر کرنے والے جو یہ آیت بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، ان میں سے کسی بھی کمی کے اوپر. اگر آپ کو کوئی خوف آ رہا ہے آج سے، آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے. اگر آپ کو مال کی کمی ہے، آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے. اگر آپ کو جان کی کمی ہے، آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے. پھلوں کی کمی ہے، یہ آیت پڑھنی ہے. اولاد کی آزمائش ہے تو یہ آیت پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے صرف اس کو ڈیتھ پہ نہیں پڑھنا آج سے، یہ ہم نے ہر مشکل کے حالات میں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اس سے ایک ایگزامپل میں دیتی ہوتی ہوں. جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ جیسے بہت زیادہ نوحہ اور بین بھی کر رہے ہوتے ہیں، چیخے مار رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں، ان کو صبر نہیں آ رہا ہوتا. تو ان کو یہ بات سمجھایا کریں، پیار سے، حکمت سے، یہ دو آیتیں پڑھ کے سنایا کریں، ان کو بتایا کریں کہ اگر آپ کسی کی چیز بورو کر رہے ہیں اور اگر نیکسٹ ڈے وہ آپ سے اپنی چیز واپس مانگ رہا ہے کہ میرا آپ اب یہ چیز واپس کر دیں، میں نے آپ کو بورو کی تھی، ادھار دی تھی، تو آپ واپس کر دیں گے. آپ رونا پیٹنا نہیں ڈالیں گے اس نے اپنی چیز واپس کیوں مانگ لی ہے.
ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی چیز نوازتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اگر آپ سے وہ واپس مانگ لیتے ہیں تو پھر ہم کیوں روتے ہیں؟ پھر ہم کیوں صبر نہیں کرتے؟ وہ اللہ کی چیز تھی نا. کوئی جان ہے، مال ہے، وٹ سو ایور جو بھی ہے ہمارے پاس اس ٹائم، میرے ہاتھ میں اس ٹائم میں نے پین پکڑا ہوا، میرے سامنے لیپ ٹاپ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے. تو اگر اس کو کچھ ہو جائے، کوئی لے لے میرے سے، تو میں کیا رونے لگ جاؤں؟ اللہ خراب ہو جائے اگر لیپ ٹاپ ایک دم یا پین ٹوٹ جائے. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سوچ کے ساتھ جب ہم چلیں گے نا، تو اگر ہمارا بڑا سے بڑا نقصان بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ ہمیں صبر آ جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی پیاری بات کریں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، جو صبر کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے، نوازشیں ہیں، رحمت ہے، بلیسنگز ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی بڑی خوشخبری دے رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی، اللہ کے الفاظ ہیں کہ جو پھر صبر کرتے ہیں ان پہ اللہ کی نوازشیں آتی ہیں، بلیسنگز آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، دنیا میں بھی آئیں گی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی آئیں گی. ٹھیک ہے، مشکل سے نکلنے کی صورت آ جائے گی. صبر کرنے والے کو صبر دے دیتے ہیں اللہ. ٹرائی کرنی ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی صبر کرنے والے ہی ہدایت یافتہ ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے نا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ پہ یقین کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو اس سوچ کے ساتھ آپ لوگوں نے آج سے صبر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں اگلی آیت پڑھتے ہیں. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے. اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے، خوب علم رکھنے والا ہے. اس آیت کی تفسیر بھی، پس منظر بھی بہت خوبصورت ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کو بھی غور سے سننا ہے. دو تین چیزیں اس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، پہلی تو یہ بات، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، شعائر اللہ. تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے، جب ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد جب شرک شروع ہو گیا تھا، تو جو صفا اور مروہ دو پہاڑیاں وہاں پہ کیا کیا تھا، مشرکین مکہ نے بت رکھ لیے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ ان کے ارد گرد طواف کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا کہ جب اسلام آ گیا اور مسلمانوں نے حج اور عمرہ شروع کیا، تو ان کو تھوڑا سا جیسے شک سا محسوس ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اگر یہاں پہ کریں تو ہم بتوں کی طواف نعوذ باللہ یا اس کی یاد دہانی نہ اس سے آئے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ آیت اتاری کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. پہلے سے یہ چیزیں تھیں، کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی جو وائف تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یاد سے. اب میں ان کی ہسٹری آپ کو بتاتی ہوں. جیسے ہم نے پرسوں بھی ابراہیم علیہ السلام کی قصہ پڑھا تھا نا، تو اب کیا تھا کہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے کو وہاں جب چھوڑ آئے تھے خانہ کعبہ میں، اور تب وہاں خانہ کعبہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ویران تھا مکہ مکرمہ میں یعنی. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ اب ایک نو مولود بچہ، یعنی بالکل نیو بورن بیبی تھا ان کے پاس، اور وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب ان کا بچہ چیخے مار رہا ہے، رو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. تو وہ کیا کر رہی ہیں، وہ ڈھونڈ رہی ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، کچھ مل جائے. تو کہا جاتا ہے کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے ارد گرد انہوں نے اتنے چکر کاٹے، کبھی ادھر سے دوڑی ہیں، کبھی ادھر سے دوڑی ہیں، دوڑ رہی ہیں، کچھ مل جائے میرے بچے کے لیے، میرے اولاد کے لیے. تو اب دوڑتے دوڑتے پھر وہاں پہ پانی کے چشمے بہہ پڑے تھے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اگلے لنک میں. یہاں پہ 30 سیکنڈز رہ گئے ہیں، انشاءاللہ پھر میں آپ کو وہاں پہ پورا بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.